अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, जबकि मैं औलाद जैसी नेमत से अभी तक महरूम थी। मेरा शौहर अपनी माँ की इकलौती औलाद था, इसलिए मेरी सास जल्द से जल्द उसकी औलाद चाहती थी। मेरी सास की एक सहेली ने उसे बताया कि हमारे शहर में एक आदमी है जिसकी बनाई हुई एक गोली खाने से ही औरत उम्मीद से हो जाती है। उस दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो गोली मेरी सास की सहेली की कंवारी बेटी ने खा ली और मैंने डर के मारे यह बात सबसे छुपा ली। मैंने सोचा ये कौन सी शादीशुदा है, मगर चंद हफ्ते गुजरे थे कि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। हम उसे अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने उसका चेकअप करने के बाद जो कुछ कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो वाकई उम्मीद। मेरा नाम सितारा है और 2 साल पहले मेरी शादी हफीज़ नामी एक आदमी से हुई थी। यूँ तो मुझे ससुराल में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरा शौहर अच्छी जॉब करता था और घर में मेरी सास के अलावा और कोई नहीं था। मगर यह ज़िंदगी किसी को सुख से कहाँ जीने देती है। कोई ना कोई महरूमी इंसान की झोली में डाल देती है ताकि वह इस महरूमी में सिसकता रहे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी के इब्तदाई दिन अच्छे गुजर गए और जो ही हमारी शादी को 1 महीना हुआ, मेरी सास इशारों किनारों में मुझसे बच्चे के मुतल्लिक पूछने लगी। अब मैं क्या बताती, ये कोई मेरे इख्तियार में तो नहीं था। अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो शायद मैं भी अभी उन्हें अब तक खुशखबरी सुना चुकी होती। लेकिन मेरी सास को लगता था कि शायद अभी मैं बच्चे नहीं चाहती थी, जबकि ऐसा नहीं था। मुझे भी बच्चे पसंद थे और मेरा शौहर भी चाहता था कि वह जल्द से जल्द बाप बन जाए, क्योंकि मेरा शौहर मेरी सास का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बेटियां पैदा हुई थी, मगर वह जल्द ही मर गईं और यूँ मेरा शौहर मेरी सास की इकलौती औलाद ही था। इसलिए मैं भी मेरी सास चाहती थी कि मेरी औलाद हो जाए। इसलिए जब मेरी सास को पता चला कि हम दोनों भी यही चाहते थे कि उन्होंने कमर कस ली। उसके बाद तो मेरी सास ने मेरा जीना अधोबर कर दिया, क्योंकि उन्हें जो भी बताता था कि फ़लाँ मोहल्ले में एक बाबा रहता है जिसके दम से कई औरतों की झोली भर चुकी थी। तो मेरी सास ये सुनकर फ़ौरन मुझे उसके पास लेकर पहुंच जाती थी और मैं बेचारी भी यही सोचकर चल पड़ती थी कि शायद यहाँ से मुझे औलाद जैसी नेमत मिल जाए। इसलिए मैंने अब तक औलाद की खातिर बड़े दुख झेल चुकी थी, क्योंकि कई बाबे को बड़े फ्रॉडी निकल आए और उन्होंने मुझे अकेले कमरे में ले जाकर ऐसी बात कह दी कि मैं शादीशुदा होने के बावजूद शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं औलाद पाने के लिए ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मुझे अपने शौहर से मोहब्बत थी, मैं क्यों गैर मर्द से ताल्लुक़ रखकर पराई औलाद को अपना समझती। यही बात मैंने अपनी सास से कही तो वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। वो कहने लगी, मैं नहीं मानती कि इतने नेक बंदे ने तुमसे ऐसी ओछी बात कही। ये सुनकर मैं भी चुप ना रह पाई और फ़ौरन उसे कहा, मुझे भी किसी पर इल्ज़ाम लगाने का शौक़ नहीं है अम्मी जी। मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप भी एक औरत हैं और मेरा दुख समझेंगी। मगर ये सुनने के बाद तो मेरी सास को तो जैसे मिर्चें ही लग गई। घर आकर ये बात मैंने अपने शौहर को बता दी। ये सुनते ही वो भड़क उठा और अपनी माँ के सामने जाकर कहा, अम्मी आप क्यों मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? आप ये सब करके क्या साबित करना चाहती हैं? आपको लगता है मुझ में कोई ख़राबी है? बेटे को इस कदर गुस्से में देखकर मेरी सास नरम पड़ गई और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं आइंदा तुम्हारी बीवी को कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। ये सुनकर मैंने सुक्का सांस लिया, मगर उनका अगला जुमला सुनकर मैं जल ही गई। आइंदा से मैं खुद ही कोई ना कोई दम दरूद या देसी दवाई ले आऊँगी। मैं तो सोच रही थी कि अब मेरी इन सब से जान छूट जाएगी, मगर मेरी सास इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ने वाली थी, क्योंकि चंद दिन ही बाद ही वो मेरे पास आई और कहने लगी, बहू मेरी एक सहेली है जिससे मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरे बेटे की औलाद नहीं होती। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम जल्दी से हमारे शहर आ जाओ। यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसकी दी हुई एक गोली से औरत उम्मीद से हो जाती है। यह कहकर उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो अभी मेरी सास मुझे खूब खरी खरी सुना देगी।
لہٰذا میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے امی جی، میں حفیظ سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ سن کر میری ساس کہنے لگی میں نے پہلے سے ہی اس سے بات کر لی تھی، تم بس میری سہیلی کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ یہ سن کر میں نے بھی مجبوراً ایک بیگ تیار کر لیا اور ہم اپنی ساس کی سہیلی فریدہ آنٹی کے گھر آ گئے۔ چونکہ میرے شوہر کا بھی اسی شہر میں ایک کام تھا، اس لیے وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے، لیکن وہ زیادہ تر گھر سے باہر اپنے کام میں بزی رہتے تھے۔ فریدہ آنٹی کے شوہر مر چکے تھے، جبکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ میری ہم عمر تھی۔ چونکہ یہ میری ساس کی سہیلی تھی، اس لیے ہم نے کچھ دن یہاں رہ کر آرام کیا۔ فریدہ آنٹی نے بھی ہماری خوب خدمت کی۔ میرے شوہر کی وجہ سے مجھے اوپر کا پورشن دیا گیا، جبکہ میری ساس ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ نچلے پورشن میں رہنے لگی۔ جس طرح میری ساس یہاں آ کر رہنے لگی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساس کا ارادہ یہاں کچھ عرصے رکنے کا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میرا تو بس بہانہ تھا، کیونکہ وہ تو کسی اور کام سے ہی آئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس پر شک ہونے لگتا تھا کہ میں میرے شوہر کی دوسری شادی کے چکر میں یہاں آئی تھی، مگر پھر خیال آتا کہ میرے شوہر کی مرضی کے خلاف ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ یہ تو میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری ساس مجھے کچھ نہیں بتاتی میں خاموش رہوں گی، لیکن مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جلد ہی بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ایک دن میری ساس اور ان کی سہیلی گھر سے باہر گئیں اور واپسی پر سامان سے لدی پھدی آئیں۔ اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی۔ میری ساس نے میرے چہرے پر حیرانی دیکھی تو کہنے لگی بہو تم چائے بنا کر لے آؤ، پھر ہم تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا، کہیں میری ساس اور فریدہ آنٹی میری شوہر کی دوسری شادی کرانے کے چکروں میں تو نہیں تھی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے اپنی ساس کا سارا پلان سمجھ میں آ گیا۔ اف خدایا، اب میں کیا کروں؟ یہاں تو کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے، میں یہ سب کس کو بتاؤں؟ یہ سوچ کر ہی میری آنکھیں بھر آئیں۔ جب تک میں نے چائے تیار کی تب تک میں یہی سوچتی رہی، فریدہ آنٹی کی بیٹی نتاشا کتنی مغرور ہے۔ مجھے یہاں آئے کتنے دن ہو چکے تھے، وہ تو سارا دن اپنے کمرے میں ہی گھسی رہتی تھی۔ مجال ہے جو وہ کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ یہ گھر اس کا تھا، لیکن مجھے سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ ان سب نے تو مجھے اپنی ملازمہ سمجھ لیا تھا۔ اگر میری ساس نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی اس کے ساتھ کرا دی تو میرا کیا ہوگا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری ساس میرے پیچھے کچن میں آ گئی۔ اس نے اپنی مٹھی میں دبائی گولی میرے سامنے رکھی اور پرجوش انداز میں کہنے لگی میں جس آدمی کے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے یہ گولی دے کر کہا ہے میری بنائی ہوئی گولی اتنی طاقتور ہے کہ اسے کوئی کنواری بھی کھائے تو وہ ماں بن جائے گی۔ یہ کہہ کر میری ساس ہنسنے لگی، جبکہ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، لوگ اپنی چیز بیچنے کے لیے کچھ بھی اول فول بک دیتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے اپنی ساس سے نہیں کہی، کیونکہ انہوں نے پھر برا مان جانا تھا۔ بہو میں چاہتی ہوں کہ یہ گولی جلدی سے کھا لو اور صبح ہی میں دادی بن جاؤں۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میں نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ آج تو میری ساس کا مزاج کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ ارے میں مذاق کر رہی ہوں، تم یہ گولی ابھی کھا لو اور یہ چائے مجھے دے دو، اور ہاں جلدی سے باہر ہمارے ساتھ آ کر بیٹھو، ہم نے تمہیں ایک بات اور بھی بتانی ہے۔ یہ کہہ کر میری ساس باہر چلی گئی، جبکہ میں سامنے رکھی گولی کو گھونڈنے لگی۔ اسی وقت میرے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون بجی اور میں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئی کہ نتاشا پانی پی رہی تھی اور وہ گولی غائب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور نتاشا سے پوچھا یہاں میں ایک گولی رکھ کر گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر نتاشا نے اپنے کندھے اچکائے اور کہنے لگی وہ تو میں نے کھا لی۔ کیا وہ سر درد کی گولی تھی؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر میری ساس یا فریدہ آنٹی کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی اور میں نے نتاشا سے کہا ہاں وہ سر درد کی گولی تھی۔ یہ سن کر نتاشا مطمئن ہو کر باہر چلی گئی، جبکہ میں تھکے تھکے قدموں سے باہر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی، جہاں میری ساس اور فریدہ آنٹی بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھیں۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی بہو جب میں نے
یہاں آنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس آدمی سے تمہارے لیے وہ گولی لینی تھی، جبکہ دوسری بات میں نے تمہیں نہیں بتائی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں تو پہلے ہی پریشان بیٹھی تھی، نہ جانے اب یہ کیا انکشاف کرنے والی تھی۔ بتائیں امی، دوسری وجہ کیا تھی؟ خیر، میں نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا اترا چہرہ دیکھ کر میری ساس اس کی وجہ نہ پوچھ لیں۔ بہو، میں نے اور فریدہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں کچھ ہفتوں کے لیے اپنے گاؤں چلتے ہیں۔ دراصل ہم دونوں ایک ہی خاندان اور گاؤں سے ہیں۔ یہاں شہر آنے کے بعد ہم کبھی گاؤں واپس نہیں جا پائے۔ فریدہ تو نتاشا کو اکیلا چھوڑنے کے ڈر سے کہیں نہیں جاتی تھی۔ اب جب کہ تم نتاشا کے پاس ہو، اس لیے یہ بھی بے فکر ہو کر میرے ساتھ گاؤں جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ مجھے تو یہ لگا کہ جیسے یہ دونوں مجھ سے کہیں گی کہ ہم دونوں سہیلیاں اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنا چاہتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں اندر ہی اندر مسکرا دی۔ میں بھی کیا اول فول سوچتی رہتی ہوں۔ اب میری ساس اتنی بھی بری نہیں ہے۔ امی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں نتاشا اور گھر کو سنبھال لوں گی۔ یہ سن کر تو میری ساس اور فریدہ آنٹی جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی اور وہ اگلے ہی دن گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرا شوہر حفیظ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں اکثر اس سے گلہ کرتی تھی کہ یہاں آ کر تو تم مجھے بالکل بھی وقت نہیں دے پاتے۔ یہ سن کر وہ کہتا کہ یہاں میں امی کی خوشی کے لیے رہنے آیا ہوں، ورنہ تو میں کسی ہوٹل میں ہی رہتا، کیونکہ گھر میں فریدہ آنٹی کی جوان کنواری بیٹی موجود تھی۔ یہ سن کر مجھے اپنے شوہر پر فخر ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا انسان تھا۔ اسی طرح میری ساس اور فریدہ آنٹی کو گاؤں گئے کئی دن گزر گئے۔ ان کے جانے کے بعد اب گھر میں نتاشا اور میں ہی موجود تھے۔ نتاشا زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور زیادہ تر موبائل ہی یوز کرتی رہتی، لیکن میں چند دنوں سے نتاشا میں بڑی عجیب سی تبدیلیاں دیکھ رہی تھی۔ نتاشا نے صبح کا ناشتہ چھوڑ دیا تھا اور مجھے بہت کمزور اور بیمار سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ یہ کہیں اس گولی کا اثر تو نہیں تھا، لیکن پھر میں سوچتی کہ نتاشا کون سی شادی شدہ تھی جو گولی سے حاملہ ہو جاتی۔ پھر ایک دن میں اسے دوپہر کے کھانے کے لیے بلانے گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ باتھ روم کے اندر تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ الٹی کر رہی ہو۔ میں وہیں سن کھڑی رہی، میری ٹانگوں سے جیسے جان ہی نکل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ نہیں، آج کل طبیعت خراب سی رہتی ہے، کچھ کھا لوں تو الٹی آ جاتی ہے اور رات دن چکر سے آتے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اے میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ اگر نتاشا سچ سے میں امید سے ہو گئی تو میں فریدہ آنٹی اور اپنی ساس سے کیا کہوں گی؟ کہیں یہ الزام میرے شوہر کے سر پر نہ آ جائے، فریدہ آنٹی یہ نہ سمجھ لے کہ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں اکیلے میں ملتے رہے، یا پھر میرے شوہر نے نتاشا کو بہکا دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں تو گھبرا گئی اور میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں، مگر اس سے پہلے وہ ہو گیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک صبح نتاشا کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے اتنے چکر آئے کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو کال کیا اور ہم دونوں اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر تو میری روح لرز گئی۔ اف میرا خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ میں جلدی سے باہر نکلی۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا فکر نہ کرو، فریدہ آنٹی اور امی بھی یہاں آنے والی ہیں۔ یہ سن کر میں اپنے شوہر کے سینے سے لگ گئی، ٹینشن مت لو۔ شاید نتاشا کا بی پی لو ہوا تھا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں رونے لگی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ فریدہ آنٹی اور میری ساس جو ہی نتاشا کے کمرے میں گئیں، فریدہ آنٹی کی چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں باہر کھڑی ڈرتی رہی کیونکہ مجھے اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا بڑی تیزی سے میرے پاس سے گزرا اور نتاشا کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی فریدہ آنٹی پھر سے چلانے لگی۔ مجھے تجسس ہوا تو میں نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا اور میں نے جو کچھ سنائی دیا اسے سن کر مجھے یقین نہیں آیا۔
نتاشا دراصل شادی شدہ تھی اور فریدہ آنٹی نے خود اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ بڑی خوشی سے کرائی تھی، مگر بعد میں فریدہ آنٹی کا نتاشا کے سسرال والوں سے کوئی اختلاف ہو گیا اور وہ نتاشا کو اپنے پاس لے آئیں۔ اب فریدہ آنٹی چاہتی تھی کہ نتاشا اپنے شوہر سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لے، اس لیے وہ سب کے سامنے یہی کہتی تھی کہ اس کی بیٹی کنواری ہے، جبکہ نتاشا کو اپنے شوہر سے محبت تھی اور وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور وہ اپنے شوہر سے چپکے ملتی رہتی تھی۔ اب جبکہ نتاشا ماں بننے والی تھی، اس لیے ان دونوں نے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور نتاشا شام تک اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح ہوئی تو میری ساس نے مجھے بھی سامان پیک کرنے کو کہا اور ہم بھی گھر آ گئے۔ دراصل میری ساس بھی فریدہ آنٹی سے ناراض تھی کہ اس نے اتنی بڑی بات اس سے کیوں چھپائی، لیکن میں تو بہت خوش تھی کیونکہ اس گولی سے نتاشا کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ میں گھر آئی تو میری طبیعت گری رہنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ لمبے سفر کی تھکان ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر چند دن بعد ہی میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا وہاں ایک گڈ نیوز ہماری منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر تو میری ساس اچھل ہی پڑی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے ناچنا شروع کر دے۔ اس نے میری ساس سامنے بیٹھے بیٹے کو کال کر کے خوشخبری سنا دی اور یہ دیکھ کر میں شرمانے لگی۔ میری ساس نے کال کاٹ کر مجھ سے کہا، تم نے دیکھا کہ یہ اس آدمی کی دی ہوئی گولی کا کمال ہے کہ اتنی جلدی تم امید سے ہو گئی۔ یہ سن کر میں بڑے زور سے ہنس دی۔ اگر میں یہاں سارا واقعہ اپنی ساس کو بتا دوں تو میری ساس اپنا ہی سر پیٹ لیتی۔ خیر میں تو جانتی تھی کہ اس گولی کا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ تو نتاشا کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر تھا جو مجھے اتنی جلدی مل گیا۔ اللہ حافظ۔